मालिक रोज मेरी अम्मी से मिलने घर आता था। मौका मिलता तो अम्मी को घर पर भी रोक लेता। मैं शर्म के मारे अपनी आंखें बंद रखती और रात भर रोती। लेकिन एक रोज मालिक के घर शादी थी। मैंने भी नीली साड़ी और ब्लाउज पहना और मालिक के घर चली गई। लेकिन अचानक किसी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मेरे होश उड़ गए। उस रात कमरे में मालिक, मेरी माँ एक नौकरानी थी। वो कई सालों से एक ही घर में काम कर रही थी, मेरे पैदा होने से पहले से लेकर, और आज जब मैं 19 साल की हो गई थी तो तब भी वो उसी घर में काम कर रही थी। मैं अक्सर अपनी माँ से पूछती थी कि माँ, ऐसा भी क्या इस घर में है, क्या आप कहीं और जाने का नाम ही नहीं लेती? तो मेरी माँ बात सुनकर कह देती कि मैंने 20 साल पहले इसी घर में काम शुरू किया था। फिर मेरा यहाँ ऐसा दिल लगा कि मैं कहीं और जा ही नहीं सकी। लेकिन ये बात मुझे बाद में पता चली कि मेरी माँ का इस घर में नहीं बल्कि घर के एक फर्द के साथ दिल लगा हुआ था। काश कि ये बात मुझे पता ना चलती, पर जब पता चली तो मानो मैं शर्म से पानी पानी हो गई। इस उम्र में अपनी माँ को किसी के साथ देखना बहुत अजीब लगता है, जबकि सारी उम्र आपने अपनी माँ को तन्हा देखा हो। मेरी माँ जिस घर में काम करती थी वो सब लोग बहुत अच्छे थे। मालिक, मालकन और उनकी बेटी जो मेरी ही हम उम्र थी, वो बहुत ही नरम दिल की मालिक थी। मैं 10 साल की थी जब पहली बार माँ के साथ इस घर में गई। सब कुछ परफेक्ट था। मालकन बेइंतहा खूबसूरत औरत थी। मालिक संजीदा और पुरवकार शख्स था, जबकि उनकी बेटी सोनी जो मेरी ही हम उम्र थी, वो मुझे देखते ही मेरी जानिब लपकी और मुझसे दोस्ती कर ली। वक्त गुजरता गया और हम दोनों पक्की सहेलियां बन गई। स्कूल के बाद मैं वहीं चली जाती और वहां जाकर मेरा खूब दिल लगता। मुझे ये घर कहानियों में मौजूद महलों जैसा लगता था। पूरा घर सफेद रंग का था। ये मालिक की पसंद थी और घर की सजावट मालकन ने खुद करवाई थी। मालिक, मालकन और उनकी बेटी जब शाम में अपने बागीचे में बैठकर चाय पीते और आसपास खुले फूलों को उनके साथ हंसता देखकर मैं कभी कभी सोचती कि काश मैं भी इसी घर में पैदा होती। कुछ लोगों को सब कुछ मिल जाता है, जैसे मालिक की बेटी जो दिल की बहुत अच्छी थी। वो खूबसूरत नैन नक्श की मालिक थी, लेकिन उसका रंग मुझसे दबा हुआ था, जबकि मैं अपनी माँ के बरक्स बहुत ज्यादा गोरी चिट्टी थी। कभी कभी अपने आप को आईने में देखकर मैं सोचती कि मुझे भी किसी बादशाह के घर पैदा होना चाहिए था। मेरी खूबसूरती पर एक नौकरानी की बेटी का ठप्पा वैसे ही है जैसे चांद पर दाग होता है, पर इंसान अपनी मर्जी से थोड़ा ही पैदा होता है। अगर ऐसा हो तो फिर कोई इंसान गरीब के घर पैदा ही ना हो। मैं अक्सर जब फूल बूटों से खेल रही होती तो मालिकन मुझे अपने पास बुला लेती। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, जबकि मालिक थोड़े सख्त मिजाज के आदमी थे। वो अपनी बेटी और बीवी से एक फासले पर रहते थे। उन्हें देखकर मैं अक्सर छुप जाती थी। उन्होंने कभी मुझे देखा नहीं था। सख्त मिजाज होने के बावजूद वो अपनी बेटी के लिए ढेरों खिलौने लाते थे। उन्हें देखकर मेरा दिल भी कभी कभी मासूम हसरत करता कि काश मेरा बाप भी जिंदा होता तो मैं भी ऐसे ही मुझे खिलौने लाकर देता। एक बार मैं ऐसे ही नम आंखें लिए सोनी को उसके खिलौनों से खेलती देख रही थी। सोनी ने ये देख लिया कि वो मेरे पास आई और उसने अपनी एक गुड़िया मुझे दे दी, और फिर यहाँ से पक्की बहनों वाली दोस्ती हो गई। अब जो चीज सोनी की होती थी उस पर उतना ही मेरा भी हक होता था जितना सोनी का। माँ अक्सर मुझे समझाती कि मालकों से जरा फासले पर ही रहना चाहिए, पर मैं तो सोनी की दोस्ती पाकर हवाओं में उड़ रही थी। वो स्कूल से जल्दी आ जाती और मेरा इंतजार करती। मेरे आने के बाद हम दोनों मिलकर खाना खाते और मिलकर खेलते। सोनी जिद्दी लड़की थी। उसकी हर बात को उसकी माँ पूरा करती थी। अगर कभी उसकी कोई बात ना मानी जाती तो वो जिद पर अड़ जाती और भूख हड़ताल कर देती। मालकन के हाथ पांव फूल जाते। मजबूरन सबको उसकी जिद पूरा करना पड़ती, और उसकी जिद ही थी जो मैं उसके कमरे में इस तरह रहती थी। बस मैं मालिक से डरती थी। उनका सर्द मिजाज मुझे छुपने पर मजबूर कर देता था। अक्सर जब वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया होता तो वो दिन मेरे लिए ईद जैसे होते। मालकन ने तो अपनी बेटी की वजह से मुझे कबूल कर लिया था। सोनी जब अपने कपड़े लेने जाती वो मेरे लिए भी एक जोड़ा लाजमी लाती। मैं 13 साल की थी जब एक दिन मालिक के मकान ने मुझे और माँ को घर से निकाल दिया, क्योंकि माँ 2 माह से किराया नहीं दे पाई थी। जब मालकन को ये पता चला तो उसने हमें घर लेकर देने का वादा किया। तब सोनी ने कहा कि हम उनके घर के पिछले हिस्से में बने क्वार्टर में रह सकते हैं, जिसमें एक कमरा, एक बरामदा और छोटा सा किचन था। माँ ने तो फौरन इनकार कर दिया, पर मेरा दिल खुशी से नाचने लगा। उस घर और उसके बाग बूटों में रहना मुझे अच्छा लगता था। सब कुछ अपना अपना लगता था। और यूं सोनी की जिद पर मालकन और माँ
دونوں کو سر جھکانا پڑا اور ہم اس دن کوارٹر میں منتقل ہو گئے۔ مالک ان دنوں شہر سے باہر تھے۔ میں خوشی سے تتلیوں کی طرح پھولوں کے گرد منڈلا رہی تھی۔ 2 دن بعد جب مالک واپس آیا اور اسے پتا چلا کہ ہم یہاں رہنے لگے ہیں تو مالک غصہ ہو گیا۔ وہ مالکن پر چیخا چلایا کہ ملازموں کو اتنا سر پر نہیں چڑھاتے کہ انہیں گھر میں ہی جگہ دے دی جائے۔ میں نے مالک کو پہلی بار اتنے غصے میں دیکھا تھا اور اس دن مجھے اپنی اوقات کا احساس ہوا کہ میں تو نوکرانی کی بیٹی ہوں، بھلا میں یہ کیسے بھول گئی۔ پر مالک کی اس بات پر سونی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وہ کمرے میں بند ہو گئی اور اس نے پورا دن کچھ نہ کھایا۔ اسے غصہ آیا تھا کہ ہمیں ایسا کیوں کہا گیا ہے۔ مالکن کی جان پر بنائی۔ سونی رو رو کر برا حال کر لیا اور کہا کہ کبھی مجھے اس سے الگ نہ کیا جائے۔ بالآخر مالک کو بھی ماننا پڑا اور ہمیں وہاں رہنے کی اجازت مل گئی، لیکن اب میں محتاط ہو گئی تھی۔ ماں نے ٹھیک کہا تھا کہ اپنے مالکوں سے تھوڑا فاصلے پر رہنا چاہیے، پر اس دل کا کیا کرتی جو ہمیشہ یہاں رہنے کے خواب دیکھتا تھا۔ ماں اپنا کام بڑی دیانتداری سے کرتی۔ جب تک مالکن نہ کہتی وہ کھانے میں سے اپنے اور میرے لیے کھانا نہ لاتی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے سارا کام کرتی رہتی، یوں جیسے کوئی روبوٹ ہو، یوں جیسے اس میں جذبات نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو۔ میں اکثر سوچتی کہ میری ماں ایک خوبصورت عورت تھی، پر اس نے دوسری شادی نہیں کی اور میرے باپ کے مرنے کے بعد ساری زندگی ایسے ہی گزار دی۔ پر یہ زندگی ماں نے خود چنی تھی اور وہ اس گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، تو میں کیا کر سکتی تھی؟ ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی تو میرے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ باہر باغیچے میں نے کسی کو دیکھا۔ ماں کمرے میں نہیں تھی۔ جب میں نے غور کیا تو میں نے ماں کو سر جھکائے کھڑے دیکھا اور سامنے مالک کھڑا تھا جو غصے میں ماں سے کچھ کہہ رہا تھا، پر کیا کہہ رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ کچھ دیر بولتا رہا اور پھر چلا گیا۔ ماں بھی واپس کمرے میں آ گئی۔ میں سوتی بن گئی۔ جانے کیوں میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں ساکت ہو گئی۔ میں نے ماں کی سسکیاں سنی۔ میری ماں رو رہی تھی اور ایسا پہلی بار ہوا تھا جب میں نے ماں کو روتے دیکھا تھا، وہ بھی رات کی اس تنہائی میں سسکیوں کے ساتھ۔ مجھے تو لگا تھا کہ میری ماں کے اندر جذبات ہی نہیں تھے، پر آج پتہ چلا تھا کہ ماں بھی زندہ تھی۔ اور ماں کیوں رو رہی تھی؟ مالک نے ماں کو کیوں ڈانٹا؟ ایسا کیا کہا کہ ماں یوں رونے لگ گئی تھی؟ میں خاموشی سے لیٹی رہی۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ ماں کو چپ کروا سکوں۔ میں ساری رات سو نہیں پائی تھی اور صبح ہونے تک میں بخار میں تپ رہی تھی۔ اس دن میں اسکول بھی نہیں گئی تھی اور نہ سونی سے ملی تھی۔ جب اسے میرے بیمار ہونے کا پتہ چلا تو وہ ہمارے کوارٹر میں آ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اسے مجھے کھانا کھلایا اور دوا دی۔ وہ پہلی بار میری چیزوں کو دیکھ رہی تھی، پرانے اسکول کے جوتے، پھٹا ہوا بیگ۔ اس نے مجھے کہا کہ تم ایسے اسکول جاتی ہو؟ تو میں خاموش ہو گئی اور اس نے اس دن مجھے اپنے نئے جوتے اور بیگ دیا۔ یوں ہماری دوستی مزید گہری ہو گئی۔ پھر وقت کیسے گزرا کچھ پتہ نہ چلا۔ ہم دونوں کالج پہنچ گئی۔ یہ سونی کی ضد تھی کہ میں اس کے کالج میں پڑھوں اور سونی کی ضد کو کون ٹال سکتا تھا؟ بالآخر ہم دونوں ایک ساتھ جانے لگی۔ وہ بہت خوش اخلاق اور زندہ دل لڑکی تھی۔ ہم دونوں ایک جیسے کپڑے اور جوتے پہنتے۔ ماں بھی گھورتی رہتی، پر میں سونی کی محبت کے سامنے مجبور تھی۔ مالک اور مالکن بھی اس کے عادی ہو چکے تھے۔ ہم دونوں کی سالگرہ بھی ایک ہی مہینے میں ہوتی تھی۔ کوئی بھی سونی سے میرے بارے میں پوچھتا تو وہ یہی کہتی کہ یہ میری بہن ہے۔ کالج میں سونی کی دوستی ایک لڑکے سے ہو گئی۔ سونی اسے پسند کرنے لگ گئی، پر وہ مجھے پسند نہیں تھا۔ وہ اکثر سونی کی طرح مجھ سے فری ہونے کی کوشش کرتا، پر میں اس سے خار کھاتی تھی اور اسے یہ بات ہضم نہ ہوتی تھی۔ ایک دن مجھے پتہ نہیں تھا کہ سونی نے اسے گھر بلایا ہے۔ اس دن ماں کی طبیعت خراب تھی۔ میں اس کی جگہ کام کرنے آ گئی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا۔ میں کچن میں برتن دھو رہی تھی جب ایک ملازمہ نے بتایا کہ سونی جی کے دوستوں کے لیے چائے بنانی ہے اور اس کی پسند کا سارا سامان بنا کر لے گئی۔ پر جب سامنے اس لڑکے کو دیکھا تو میرا وجود لرز گیا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران ہوا۔ میں اس وقت پرانے کپڑوں میں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سونی سے بولا کہ یہ تمہاری ملازمہ ہے؟ پہلے وہ حیران ہوا اور پھر وہ ہنس پڑا۔ اس کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ سونی کے چہرے پر بھی سایہ سا لہرایا۔ میں واپس آ گئی۔ اس دن میں نے پہلی بار سونی کو خفا دیکھا۔ اس سے میرے پاس آ کر کہا کہ تم کام کیوں کر رہی ہو؟ میں نے اسے ماں کی طبیعت کی خرابی کا بتایا تو وہ مزید بھڑک اٹھی اور کہنے لگی کہ باقی ملازم مر گئے تھے کیا؟ آئندہ تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گی، جس سے ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ لڑکا سونی کو کتنا عزیز تھا۔ اگلے دن اس لڑکے نے کلاس کے سامنے میرا خوب مذاق اڑایا۔ اس بات پر سونی کو غصہ آیا اور وہ اپنے دوست سے ناراض ہو گئی۔ انہیں دنوں اچانک مالک نے سونی کے رشتے کی بات کر دی۔ ان کے دوست کے بیٹے کا رشتہ آیا تھا سونی کے لیے، اور مالک نے کہا تھا کہ 1 ماہ کے اندر اندر شادی کرنی پڑے گی، جبکہ میں جانتی تھی کہ سونی کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ مالک کے سامنے کسی کی نہ چلی۔ اگلے دن لڑکے والے سونی کو دیکھنے آ گئے۔ میں نے سونی کو سمجھایا کہ ابھی تم چپ رہو، مہمانوں کے سامنے کچھ مت کہنا، بعد میں دیکھ لیں گے۔ میں نے لڑکے کو دیکھا تو وہ پہلی ہی نظر میں مجھے پسند آ گیا۔
پر سونی کا دل کہیں اور اٹکا تھا۔ سونی نے مالکن سے بات کی پر مالکن نے اس بار صاف انکار کر دیا۔ لڑکے والے سونی کو پسند کر گئے تھے، شاید بزنس کا معاملہ تھا، پر سونی خود کی قربانی نہیں دے سکتی تھی۔ وہ 2 دن کمرے میں بند رہی پر اس بار مالکن نے صاف انکار کر دیا تھا۔ گھر کا ماحول بڑا کھچا کھچا سا تھا، سونی کے رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھی۔ مالک کا فیصلہ پکا تھا اور پتہ نہیں سونی اور مالکن میں ایسی کیا بات ہوئی تھی کہ سونی خاموش ہو گئی تھی۔ مالکن نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے اور سونی نے لبوں پر تالا لگا لیا۔ اس نے خاموشی کی چادر اوڑھ لی۔ 1 مہینے بعد شادی طے پا گئی، منگنی دھوم دھام سے ہوئی۔ سونی بہت خوبصورت لگ رہی تھی پر اس نے ایک بار بھی اپنے منگیتر کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، جبکہ مجھے اس کے ہونے والے شوہر پر ترس آیا۔ کتنا باوقار لڑکا تھا، اس کا ہر انداز متاثر کن تھا، پھر بھی سونی ایک عام سے لڑکے پر دل ہار گئی تھی۔ شادی سے پہلے لڑکے کی بہن سونی کو لینے آئی تاکہ اس کی پسند کی شاپنگ کر سکے، پر سونی نے منع کر دیا۔ بالآخر خراب طبیعت کا بہانہ کر کے مجھے سونی کی جگہ جانا پڑا، کیونکہ میں اس کی پسند سے واقف تھی۔ مجھے سونی پر ترس بھی آتا تھا پر میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ لڑکے کی بہن بہت اچھی تھی، میری اس سے اچھی دوستی ہو گئی اور پھر شادی کا دن بھی قریب آ ہی گیا۔ سونی کی حالت دیکھ کر میرے دل میں ہول اٹھتا تھا۔ میں نے مالکن سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں ان کے کمرے میں گئی تو مالکن نے میری بات سن کر کہا کہ اگر تم سونی کی جگہ میری بیٹی ہوتی تو کیا کرتی؟ تو میں خاموش ہو گئی کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اسی لیے واپس آ گئی۔ مہندی دھوم دھام سے کی گئی تھی، میں نے لہنگا پہنا ہوا تھا اور میں اتنی حسین لگ رہی تھی کہ میں خود حیران تھی۔ سب کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی، دولہے کی بہنیں تو مجھ سے بہت اٹیچ ہو گئی تھی، البتہ سونی کے چہرے پر نہ وہ مسکان تھی اور نہ ہی کوئی رونق۔ میں نے دل بہلانے کی کوشش کی پر وہ نہ مانی۔ اگلے دن بارات تھی، میں سونی کو پارلر لے کر گئی اور اس کی جولری بھول گئی۔ میں خود بھی تیار ہو چکی تھی، میں نے نیلے رنگ کی ساڑی پہنی تھی۔ مجھے جولری لینے واپس آنا پڑا، گھر سنسان تھا، سب ہال میں گئے ہوئے تھے۔ جولری سونی کے کمرے میں تھی، میں اسے لینے گئی اور دراز سے اسے نکال رہی تھی کہ اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ساکت رہ گئی، سامنے ہی مالک کھڑا تھا۔ اس نے کمرے کی کنڈی لگا دی تھی اور میری جان پر بنائی تھی۔ وہ میری طرف آنے لگا جبکہ میری جان نکل گئی۔ مالک نے میرے سامنے آتے ہی ہاتھ جوڑ دیا اور کہنے لگا میری عزت بچا لو۔ پھر اس نے مجھے ایک لفافہ دیا، وہ ایک خط تھا جو سونی نے لکھا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں لیکن میں آپ کو باپ مانتی ہوں، پر میں اپنی محبت کی قربانی نہیں دے سکتی، شاید یہ کام آپ کی سگی بیٹی کر سکے۔ اور خط میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ کون تھی مالک کی سگی بیٹی؟ یہ راز جب کھلا تو میری دنیا ہی بدل گئی۔ دراصل مالکن کسی اور کو پسند کرتی تھی پر شادی مالک سے ہو گئی۔ شادی کے بعد مالکن اپنے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں اسے وہی شخص ملا جس سے وہ محبت کرتی تھی اور وہیں انہیں ایک ہونے کا موقع مل گیا، جبکہ مالک کا دل میری ماں پر آ گیا تھا جو ان کے گھر میں کام کرتی تھی۔ میری ماں بھی مالک کو پسند کرنے لگی اور جب مالک کو مالکن کی بے وفائی کا پتہ چلا تو مالک نے میری ماں سے رشتہ قائم کر کے اپنی بے وفائی کا بدلہ لے لیا۔ اس بات کا مالکن کو نہیں پتا تھا، پر مالک اور میری ماں جو دونوں جذبات میں بہہ گئے تھے بعد میں بہت پچھتائے۔ میری ماں ایک سال غائب رہی اور کہانی بنائی کہ اس کی شادی ہو گئی ہے پر شوہر سے طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ میری ماں کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یوں مالک نے جب پہلی بار مجھے دیکھا تو وہ جان گیا کہ میں اسی کی بیٹی تھی۔ مالک ہر مہینے ماں کے اکاؤنٹ میں رقم بھیجتا تھا جسے ماں نے کبھی استعمال نہیں کیا۔ مالک کو لگتا تھا کہ اس نے ماں کی زندگی خراب کی ہے، لیکن میری ماں جو مالک سے محبت کرتی تھی وہ کسی اور کی نہ ہو سکی۔ اور اس رات جب مالک میری ماں کو لان میں ڈانٹ رہا تھا کہ میری ماں نے اسے سچ کیوں نہیں بتایا، اس رات وہ باتیں سونی نے سن لی اور اسے سچ پتہ چل گیا اور اب سب کو پتا تھا۔ میرے لیے یہ سب کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ اب پتہ چلا کہ میں جب مالک کو دیکھتی تھی تو مجھے ان کی شکل اپنی اپنی سی کیوں لگتی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے ملتی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں نے ساری عمر ایک نوکرانی کی بیٹی ہو کر گزار دی، پر آج حقیقت کھلی اور پھر سونی کی جگہ مجھے بٹھا دیا گیا۔ میرا نکاح ہو گیا، میری نندیں بہت خوش تھیں اور میں اس لیے خوش تھی کہ میرا باپ زندہ تھا، اور آج میری ماں کی سزا ختم ہو گئی تھی کیونکہ میرے باپ نے سب کے سامنے مجھے اپنا لیا تھا۔ اور میرے نکاح کے کچھ دیر بعد ہی سونی واپس آ گئی اور کہنے لگی کہ تمہارا پہلا حق بنتا ہے کہ تمہیں اچھا لڑکا ملے، اور میں جانتی ہوں کہ تمہیں یہ لڑکا پسند آ گیا تھا اور میں چاہتی تھی کہ پاپا تمہیں سب کے سامنے قبول کریں۔ میں اس سے لپٹ کر رو پڑی۔ اس کا دل اس کے نام کی طرح ہی سونا تھا۔ اس نے میری خوشیوں کے لیے اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیا اور بالآخر اتنے سال بعد مجھے اور ماں کو حقیقی خوشیاں مل ہی گئی تھیں۔ بے شک اللہ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے۔